अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तलबा, ज़ेर नज़र जो हमारा मज़मून है वो आपको बखूबी पता होगा, वो है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह की नज़म जो है वो आज हमें पढ़नी है, जिसका क्या नाम है, एक आरज़ू। एक आरज़ू जो है एक मशहूर और मारूफ नज़म है जिसके शायर हैं डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह। कल आपने इससे पहले वाले वीडियो में आपने इकबाल रहमतुल्लाह के बारे में समाअत किया होगा, देखा होगा, जो मैंने कुछ पढ़ाया है कि अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए, इनकी इब्तदाई तालीम वगैरह कहाँ पे हुई और उन्होंने कौन कौन सी नज़में वगैरह लिखी है और कौन कौन सी किताब लिखी है। आज निसाब के मुताबिक जो आपकी किताब में शामिल जो मज़मून है वो है एक आरज़ू। एक आरज़ू, एक तमन्ना, एक ख्वाहिश। इकबाल के अंदर वो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है, वो क्या चाहते हैं, उसके दिल के अंदर क्या एहसासात और जज्बात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, उनका इजहार ख्याल जो है वो अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में किया है। शायर फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल का ही वो शेर है, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। इकबाल फरमाते हैं कि ए नौजवान, ए इंसान, तेरे दिल के अंदर बहुत सारे तमन्नाएं हैं, आरज़ुएं हैं, ख्वाहिशात हैं कि तू चाहता है मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, धन दौलत हो, शोहरत हो, मगर मेरी दुआ ये भी तो सुनते जाओ कि मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। मैं चाहता हूँ कि जो आपकी जो दुनियाई ख्वाहिशात हैं ये तरक कर दो और इसके बदले में दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तड़फ है, इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने दिल के अंदर पैदा करो। मेरी ये दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। मैं चाहता हूँ कि आपके दिल के अंदर जो है ना वो इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो, ठीक है ना। तो ये एक शेर है आरज़ू को लेके मुझे याद आ गया था। अब जो कि नज़म है इसकी इब्तिदा होगी, क्या होगी बेटा, इब्तिदा होगी, इसकी शुरुआत होगी। ये पहला शेर है, इसके बाद ये वाला दूसरा है, इसके बाद ये तीसरा शेर है, उसके बाद ये पांचवा है, छठा है, सातवां है और आठवां है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले इब्तिदा में बताया होगा कि नज़म जो है पहले इसकी इब्तिदा होती है, फिर उसके बाद इर्तिका होती है, इब्तिदा होता है इसका, फिर इर्तिका, फिर है इख्तिताम या अंजाम, ठीक, अंजाम, ठीक। यानी कि इब्तिदा मतलब यानी कि नज़म जहाँ से शुरू हो, यानी कि यहाँ से दुनिया की महफिलों से, यहाँ से इसकी इब्तिदा हो जाती है। फिर इर्तिका, इर्तिका का मतलब हो गया जब नज़म आगे आगे बढ़ जाती है। ये शेर जो है इसका ताल्लुक दूसरे के साथ है, दूसरे का ताल्लुक तीसरे के साथ है, तीसरे का ताल्लुक चौथे के साथ है, ठीक है। इसमें एक तसलसल कंटिन्यूटी पाई जाती है क्योंकि इसमें किसी मजमून के ऊपर बातचीत की जाती है। नज़म में किसी उन्वान पर, किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, बहस व मुबाहिसा होता है। तो कहानी जो है, स्टोरी जो है ना, वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो कहानी दाएं बाएं नहीं घूमेगी, नहीं जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ एक इसका सीधा एक रास्ता है, वो मजमून जो है वो है एक आरज़ू। तो सारी कहानी जो है ना, सारा ताना बाना बुना जाएगा इस आरज़ू एक टॉपिक के इर्द गिर्द, ठीक है। और इसका एक मरकजी ख्याल होता है। तो शायर ने किन एहसासात व जज्बात की का इजहार ख्याल किया इस नज़म के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। और ये भी बात बताता चलूँ कि इस नज़म में जो दिल फरेब मनाजिर है, ठीक है, जो मसलन चरिंद परिंद है, हैवानात है, नबातात है, जमादात है, नबातात है, और पेड़ पौधे हैं, परिंदे हैं, बहुत सारी जो अशिया इस दुनिया में हैं, परिंदे हैं, और नदी नाले हैं, कोसार हैं, पहाड़ है, बियाबान है, जंगल है, उनका बखूबी बड़े अच्छे से क्या किया है, इजहार किया है, यहाँ पर उसकी मंजर कशी की है। और सारे वो चीज़ें फिर एक सामईन के आंखों के सामने आ जाते हैं। इस तरीके से अल्लामा इकबाल ने उन चीज़ों का तज़किरा किया है इस नज़म के अंदर कि जब भी किसी की बात करते हैं, चाहे परिंद की बात करते हैं, चरिंद की बात करते हैं, ज़मीन की बात करते हैं, सब्ज़े की बात करते हैं, ठीक है, और पहाड़ और बियाबान की बात करते हैं, नबातात की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, शायर ने इस तरीके से उन पर लिखा है कि वो सारा मंजर जो हमारे आंखों के सामने आ जाता है जब इसका हम मुताला करने लगते हैं। तो शायर क्या फरमाते हैं, तो मजमून क्या है, फिर पहले एक आरज़ू। तो एक आरज़ू क्या है, क्या तमन्ना है, वो हम पढ़ेंगे कि इकबाल क्या चाहते हैं। शायर फरमाते हैं, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शायर फरमाते हैं कि ए मेरे रब, मैं इन दुनिया की महफिलों से जो है वो तंग आ चुका हूँ,
میں اکتاہٹ محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اکتاہٹ میں تنگ آ چکا ہوں، کیونکہ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، اس لیے مجھے اکتاہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میرا دل جو ہے وہ مصیبتوں سے اور غموں سے پریشانی سے بھرا ہوا ہے، میرا دل جو ہے وہ غمزدہ ہے، غمگین ہے، اس لیے مجھے جو دنیا کی محفلیں جو ہے نا وہ مجھے راس نہیں آتی، مجھے ان انجمنوں سے کوئی لگاؤ حاصل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ میرا دل ہی جب بجھ گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے ان انجمنوں سے، مجھے ان محفلوں سے کوئی لگاؤ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں، یعنی کہ مجھے کہیں پہ سکون ہی نہیں مل رہا ہے، مجھے چین ہی نہیں مل رہا ہے، مجھے اطمینان، سکون قلب حاصل نہیں ہو پا رہا ہے رب۔ کیوں؟ کیا لطف انجمن کا، کیونکہ مجھے ان سے کوئی لطف، کوئی مزہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا بتا رہے ہیں شاعر؟ جب دل ہی بجھ گیا ہو، یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے نا وہ بجھ چکا ہے، غموں، پریشانیوں، مصائب و آلام کی وجہ سے، دکھ درد، یاس، نامحرومی کی وجہ سے، مجبوری، تنگدستی اور لاچاری کی وجہ سے جو ہے میرا دل جو ہے وہ افسردہ ہو چکا ہے، وہ بجھ گیا ہے، اس لیے مجھے دنیا کی محفلوں سے جو ہے نا وہ میں اکتاہٹ محسوس کر رہا، میں تنگ آ چکا ہوں اے رب، یعنی کہ مجھے اب سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ جب بھی میں دنیا کی محفلوں کی اور دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ محفلیں کس لیے سجائی گئی ہے اور میرا وہاں پہ جانا ہی فضول ہے، کیونکہ میرا دل جو ہے وہ بجھ چکا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ پہلا شعر جو ہے اس نظم کا، جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ پھر سے بتاؤں گا میں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا، اکتا ہو گیا اکتاہٹ، تنگ آنا، اکتا گیا ہوں یا رب، اے رب میں دنیا کی محفلوں سے جو ہوں وہ تنگ آ چکا ہوں، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اگر میں کسی انجمن میں بھی جاؤں، ٹھیک ہے، کسی محفل میں شریک ہو جاؤں، مجھے وہاں سے کوئی لطف حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب میرا دل ہی میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ میرا دل جو ہے وہ آزردہ ہو چکا ہے، غمگین ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے صحابو، آپ کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ صحیح سلامت ہوگا تو جسم کے سارے اعضاء جو ہے نا وہ صحیح سلامت ہوں گے، اگر اس میں بگاڑ پڑ گیا تو جسم کے سارے اعضاء جو ہے وہ بگڑ جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی شے ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ بتایا وہ دل ہے، دل صحیح سلامت ہے تو سارا کچھ صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہا کہ میرا دل جو ہے وہ بجھ چکا ہے، اس لیے مجھے کہیں پہ خوشی حاصل نہیں ہو رہی ہے، مجھے اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کیا فرماتے ہیں، جو نظم کا دوسرا شعر ہے، شورش سے ہوں گریزاں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ شاعر فرماتے ہیں ایک دنیا کے ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد جو ہے میں ان سے دور بھاگ رہا ہوں، مجھے ان فتنہ فساد لڑائی جھگڑے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شاعر فرماتے ہیں تو جب میں ان سے گریزا ہوں، میں دور بھاگنے والا ہوں، میں شورش کو پسند نہیں کرتا، ہنگاموں کو پسند نہیں کرتا، جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میرا دل جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے ایک ایسی جگہ، کیسی جگہ؟ ایسا سکوت، وہاں پہ خاموشی ہو، وہاں پہ اطمینان ہو، وہاں پہ تنہائی ہو، ایسی تنہائی ہو، شاعر فرمانے جس پر تقریر بھی فدا ہو، بات چیت کرنے میں جو چاشنی پیدا ہوتی ہے، شاعر فرماتے ہیں وہ چاشنی، وہ مزہ مجھے کس میں آنا چاہیے؟ سکوت میں آنا چاہیے، وہ اطمینان، وہ مزہ مجھے آنا چاہیے اس سکوت میں، تنہائی میں، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے دنیا کے ہنگامے اور پریشانیاں، مجھے پسند نہیں ہے، لڑائی مجھے پسند نہیں ہے، اور میرا دل جو ہے وہ ایسی جگہ ڈھونڈ رہا ہے، کیسی جگہ؟ جہاں پہ سکوت ہو، تنہائی ہو، ٹھیک ہے نا، اور تقریر بھی اس سکوت پر، اس تنہائی پر فدا ہونی چاہیے۔ شاعر ایسا فرماتے ہیں کہ میرا دل ڈھونڈتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر تنہائی ہو، میں خلوت کو پسند کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ جلوت کو۔ شاعر فرماتے ہیں میں جلوت سے تنگ آ چکا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب میں کہاں رہنا چاہتا ہوں؟ خلوت میں، سکوت میں، تنہائی میں رہنا چاہتا ہوں، ایسی تنہائی جس پر تقریر کو بھی رشک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر شاعر فرماتے ہیں اس کے بعد والے شعر میں، یہ نظم ہے، یہ ایک کڑی ہے، اس کا ڈیپینڈ ہے دوسرے والے شعر پہ، دوسرے کا ڈیپینڈ ہے تیسرے والے شعر پہ، پھر تیسرے کا ڈیپینڈ ہوتا ہے، دارومد ہوتا ہے اس کے بعد والے شعر پہ۔ تو شاعر فرماتے ہیں مرتا ہوں خاموشی پر، یہ آرزو ہے میری، دامان کوہ میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ اب شاعر اور ایک آرزو لیے ہوئے یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ میں خاموشی پہ مر رہا ہوں، مجھے خاموشی پسند ہے، ٹھیک ہے،
زیادہ باتیں کرنے والے، یعنی کہ جو محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا وغیرہ ہوتا ہے، جہاں پر لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، میں ان سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے ویسی جگہیں پسند نہیں ہے، مگر میں ایک چیز پہ مر رہا ہوں، وہ ہے خاموشی پر۔ مجھے خاموشی پسند ہے اور یہ آرزو ہے میری۔ کیسی آرزو ہے؟ اور ایک اقبال کے اندر وہ فرماتے ہیں دامان کوہ میں، یعنی کہ کوثر پہاڑ کے دامن میں کیا ہو؟ دامان کوہ میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا۔ شاعر فرماتے ہیں میں اپنا مکان جو ہے کہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں؟ دامان کوہ میں، یعنی کہ پہاڑ کے دامن میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک چھوٹا سا جھونپڑا، محل نہیں، بڑا مکان نہیں، ٹھیک ہے نا، ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو جہاں پہ میں رہنا چاہتا ہوں، جہاں پر کیا ہو؟ خاموشی ہو، یہ میری آرزو ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں میں اپنا مکان کہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ دامان کوہ میں، پہاڑ کے نیچے، اس کے دامن کے نیچے، دامن میں میرا ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ محل کی وہ آرزو نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کیا ہو؟ ایک جھونپڑا ہو جہاں پر خاموشی ہو اور میں وہاں پہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا شاعر جو ہے وہ دنیا کی ان بکھیڑوں سے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد والی جگہوں سے تنگ آ چکا ہے، دنیا کے لوگوں سے بھی تنگ آ چکا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے حرکات و سکنات، گفتار و کردار دیکھا ہوگا۔ اس لیے شاعر جو ہے تمنا کر رہا ہے کہ میں کہاں پہ رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کن چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ پھر شاعر آگے فرماتے ہیں لذت سرور کی ہو چڑیوں کے چہچہے میں، چشموں کی شورشوں میں باجا سبج رہا ہو۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ جب دامان کوہ کے نیچے میرا ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہوگا، پھر وہاں پر مجھے ایک سرور، مسرت، مجھے وہ نغمگی پیدا ہونی چاہیے۔ کب؟ جب وہاں پہ اس جھونپڑی کے ارد گرد جو باغ ہوگا، جو باغیچہ ہوگا، جو وہاں پر جو پیڑ پودے ہوں گے، ان کے اندر ان شاخوں پر بیٹھے ہوں گے کون؟ چڑیاں۔ تو وہاں پہ وہ ایسے چہچہاتے نظر آئیں کہ مجھے لذت سرور حاصل ہو جائے۔ یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں کہ جب چڑیاں جو ہے وہ جب چہچہائیں، میری جھونپڑی سے باہر والے پیڑوں کے اوپر جب وہ بیٹھے پھر وہ چہچہاہٹ کریں گے، چہچہائیں گے، تو مجھے سرور حاصل ہوگا، اطمینان، مسرت حاصل ہوگی۔ چشموں کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو، اور جھونپڑی کے باہر سے جو چشمے جاری و ساری ہوں گے، جس کے اندر جو پانی ہوگا وہ رواں دوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو پانی جو ہے وہ جب شور مچائے گا، مجھے لگ رہا ہوگا کہ مجھے ایسا لگنا چاہیے کہ جیسے کیا بج رہا ہو؟ باجا سا بج رہا ہو۔ تو ایسے اطمینان والی جگہ شاعر ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر شاعر فرماتے ہیں آگوش میں زمین کے سویا ہوا سبزہ ہو، پھر کے جاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ پھر شاعر فرماتے ہیں کہ جو زمین ہو وہاں پہ سبزہ ہونا چاہیے، گھاس ہونی چاہیے، گھاس اس طریقے سے ہونی چاہیے، شاعر چاہتا ہے کہ جیسے لگے کہ وہ سوئی ہوئی ہے۔ کہاں پہ؟ زمین کے آگوش میں، ٹھیک ہے نا، زمین کے گود میں مجھے لگے کیا کہ جو سبزہ ہے وہ سویا ہوا ہے، اور جو جھاڑیاں وغیرہ ہوں گی، چھوٹی چھوٹی جو پیڑ پودے وغیرہ ہوں گے، ان میں کیا پانی بھی کیا ہو، اس طرح صاف و شفاف ہو کہ اس میں چمک دمک نظر آنے لگے۔ پھر آگے شاعر فرماتے ہیں گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا۔ شاعر فرماتے ہیں اس جھونپڑی کے بعد جو جھونپڑی ہوگی میری کہاں پہ؟ دامان کوہ میں، پھر اس کے ارد گرد چشمے ہوں گے، چڑیاں ہوں گی، ان کی چہچہاٹ مجھے سنائی دے گی، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ سبزہ ہو۔ پھر شاعر فرماتے ہیں اور جو وہاں کے پھول ہیں جب وہ چٹکے، جب وہ آواز کریں، پھر ان کی آواز میرے کانوں میں آ جائے تو مجھے لگے کہ وہ کسی کا مجھے پیغام دے رہے ہیں۔ اور جو ساغر اور پیالہ میرے ہاتھ میں ہوگا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جو ساغر، جو پیالہ میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے اندر پانی ہوگا، وہ پانی جو ہے وہ میرے لیے ایسا لگے کہ مجھے سارا جہاں اس میں نظر، جامع جم کی طرح مجھے دیکھنے لگے، یعنی کہ جامع جمشید جس کو ہم بولتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جامع جمشید کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا جس کے اندر وہ پوری دنیا کو دیکھتا تھا۔ شاعر فرماتے ہیں جھونپڑی کے باہر سے جب میں نکلوں تو میرے ہاتھ میں ایک ساغر ہوگا، تو ساغر کے اندر جو پانی ہوگا، جب میں اس کے اندر دیکھوں تو مجھے سارا جہاں کا عکس جو ہے نا وہ اس میں مجھے دکھائی دینا چاہیے۔ پھر شاعر فرماتے ہیں آگے دیکھیے صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ اب شاعر فرماتے ہیں جو ندی، ٹھیک ہے، جو ندی میرے جھونپڑی کے سامنے سے گزر رہی ہوگی
اس ندی کا پانی جو ہے وہ اتنا صاف و شفاف ہونا چاہیے، اتنا صاف و شفاف کہ دریا کے جو دائیں اور بائیں سائیڈ میں، بائیں طرف میں جو ہرے بھرے جو بوٹے لگ رہے ہوں، جو پیڑ پودے ہوں، ان کا عکس بھی کہاں پہ دکھائی دے؟ اس صاف پانی کے اندر، گویا ایسے لگے کہ جو پانی جو ہے وہ ان پیڑ پودوں کا کیا لے رہی ہے؟ وہ ان کی تصویر لے رہی ہے، اتنا صاف و شفاف پانی ہو۔ پھر اس کے بعد والا جو آخری شعر جو آپ سماعت کریں گے آج کے اس ویڈیو میں، وہ یہ ہے، ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جو پہاڑ جو ہے یہ اتنے دل فریب ہونے چاہیے، دل کو چھونے والے ایسے ہونے چاہیے، اتنے خوبصورت ہونے چاہیے۔ کتنے خوبصورت شاعر فرماتے ہیں، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کر دیکھ رہا ہو، اٹھ کر دیکھ رہا ہو۔ شاعر فرماتے جو پانی ہوگا ان ندی نالوں کے اندر اتنا صاف ہو، ان کو بھی رشک آنا چاہیے، وہ بھی اس تڑپ میں مچلنے چاہیے کہ ہم بھی ان کوثروں کو دیکھیں، وہ بھی اٹھ اٹھ کے تھپیڑے جب اٹھیں گے ندی نالوں سے، وہ بھی اٹھیں تاکہ وہ کن کو دیکھیں؟ کوثر کا نظارہ دیکھ سکیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ نے کچھ اشعار جو ہے وہ سماعت کیے اور ان کی تشریح بھی آپ نے سماعت کی، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد والا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔